अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक बार फिर आपका होस्ट आपका दोस्त इफ्तिहार स्टार्टअप वाला आपकी खिदमत में पेश और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ब्रिलियंट होंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे और अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहे होंगे। और आज जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हाउ टू कंट्रोल योरसेल्फ। अपने आप को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने नफ्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इस्लाम की सारी हिस्ट्री अगर आप उठा लें तो उसमें सबसे जो बड़ा टॉपिक हमें मिलता है या बड़ा लेसन मिलता है वो है नफ्स। जहाद बिन नफ्स, अपने नफ्स के साथ जंग, अपने नफ्स के साथ जहाद। और अपने नफ्स के साथ जहाद आप कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। और इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी मैं मारनी पड़ती है, अपनी मैं ख़त्म करनी पड़ती है। जब आप अपनी मैं ख़त्म कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप उसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अब ये मैं क्या चीज़ है? मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरी वजह से ये काम हो रहा है, मैं कामयाबियाँ हासिल कर रहा हूँ, मैंने ये काम किया है, मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूँ, मैं ब्रिलियंट हूँ। और एक होता है अदल और इंसाफ के मुताबिक, ठीक है, इत्तेदाल में रह के अपने आप को अप्रिशिएट करना, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब ये इत्तेदाल से लेवल ऊपर चला जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है गरूर के अंदर, तकब्बुर के अंदर, और ये आ जाती है नफ्स की चीज़ कि मैं आई एम समथिंग, आई एम डूइंग दीज ऑल थिंग, ठीक है। तो जब ये चीज़ें आ जाती हैं तो वो नफ्स को कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इस्लाम भी हमें ये सिखाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी हमें यही सिखाती हैं कि हम फोकस करें अपनी ज़ात के ऊपर, अपनी तलाश करें और अपने नफ्स को कंट्रोल करें। अब नफ्स की ख्वाहिशात होती हैं कि इंसान ख्वाहिशात का पुतला है, और ये दुनिया जो है उसके लिए वो एक एग्ज़ाम सिस्टम है, एक इम्तिहान की जगह है जहाँ पे उसके लिए मुख्तलिफ़ सवालात हैं उसकी ज़िंदगी के अंदर। उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी, ठीक है, दुनिया की सबसे ग्रेट पर्सनैलिटी की शक्ल में उन्होंने अपनी लाइफ के थ्रू ये साबित किया। उनकी लाइफ को हमने फॉलो करना है और उनकी लाइफ को कॉपी करने की कोशिश करनी है। जो तालीमात हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी, तो उसमें सबसे बड़ा जो टॉपिक है, हर चीज़, जैसे आप सुबह उठते हैं, ठीक है, सुबह उठने पे आपका दिल नहीं करता नमाज़ पढ़ना, ठीक है, अपने नफ्स को मार के, ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको अपने नफ्स को मार के अपने बेड से उठना पड़ता है, ठीक है। सर्दियाँ हैं, सर्दियों में आपका दिल नहीं करता कि आप अपने बेड से उठें और अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हों, नमाज अदा करें। तो ये क्या है? सबसे पहले अपने नफ्स के साथ जंग है। आप अपने नफ्स के साथ जंग करेंगे तो डेफ़िनेटली अल्लाह की बारगाह में आप पेश होंगे, नमाज अदा करेंगे, नमाज फ़जर अदा करेंगे। इसी तरह तहज्जुद अगर अदा करनी है तो रात की गहराई में, रात के आधे पहर में आपने उठना है, अपने बिस्तर को उठ के वज़ू करना है, और ये अपने नफ्स के साथ जंग है और अल्लाह की बारगाह में आपने पेश होना है। तो ये क्या है? अपने नफ्स के साथ जंग है। हर चीज़, दुनिया की हर चीज़, आपके अंदर लालच आ गई है किसी भी चीज़ की, किसी भी कैटेगरी की, तो आपने उसके साथ, अगर, ठीक है, आप हलाल तरीके से हासिल कर सकते हैं तो ठीक है, वरना उसके साथ आपकी एक जंग हो जाएगी और आप उसे कोशिश करेंगे हराम तरीके से हासिल करने के लिए। तो उससे पहले क्या करना है, ठीक है, आपने अपने नफ्स के साथ जंग करनी है कि ताकि आप किसी गलत काम की तरफ ना जाएं, गलत मराहिल की तरफ ना जाएं,
تو جب آپ اپنے نفس کو کنٹرول کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس میں کامیابی ملے گی، اور آپ اس میں آپ ڈیفینیٹلی غلط کیٹیگری کی طرف، غلط طریقوں کی طرف نہیں جائیں گے اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ تو اسی طرح نفس ہر چیز میں مرائل ہوتا ہے۔ کئی دفعہ یہ جو جتنے بھی دنیا میں جتنی بھی خرابیاں ہیں، جتنی بھی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، یہ نفس کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کی بات بری لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہمارا نفس پہ ہمارا کوئی قابو نہیں ہوتا، اور ہم صبر نہیں کرتے، ہم شکر نہیں کرتے، ہم اس کے ساتھ ریلیشن قائم کرنا نہیں کر دیتے، ہم غرور اور تکبر میں آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلا کنسیپٹ ہی میں نے یہی بتایا کہ جب آپ اپنے آپ کو اپریشیٹ کریں، لیکن جب اس کی اعتدال سے زیادہ حد بڑھ جائے گی تو وہ غرور اور تکبر میں چلا جائے گا، اور اس کے بعد پھر آپ کا ٹائم خراب سٹارٹ ہو جائے گا۔ آپ کی تنزیلی کا مقام آپ اپنا ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ اب نیچے آنا شروع ہو جائیں گے ہر زندگی کے ہر مراحل کے اندر۔ بے شک زندگی میں آپ کے پاس پیسہ دولت ہر چیز آپ کے پاس آ جائے، لیکن وہ سکون، وہ چیز آپ حاصل نہیں کر سکیں گے جو ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ کسی انسان کو کسی بھی چیز کے اندر، تو وہ آپ بے سکونے ہی رہیں گے زندگی کے اندر۔ تو اس طرح سب سے پہلے کسی بھی چیز میں، جیسے فار ایگزامپل آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ ایک چھوٹی سی ملازم کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں گاڑی لینا، تو آپ کوئی دوسرے طریقے آزمانا شروع کر دیں، رشوت لینا شروع کر دیں، یا کام میں بددیانتی شروع کر دیں، امانت میں خیانت کرنا شروع کر دیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ اپنے نفس نے آپ کے اوپر قابو پا لیا ہے، اور آپ اس کے غلام بن چکے ہیں۔ آپ نے اپنے نفس کو غلام بنانا ہے، ٹھیک ہے، اپنے نفس کو کہنا ہے کہ میں جس طرح چلاؤں، اسے چلانا چاہوں اس طرح چلے، اس طرح اس کی کیٹیگری ہو، اس طرح اس کے رولز ہوں، اس طرح کی ریگولیشن ہو، اکارڈنگ ٹو اسلام ہو، اکارڈنگ ٹو ہولی پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رولز کے مطابق ہو ہمارا نفس۔ تو نفس کی جنگ بہت زیادہ ضروری ہے کسی بھی شخص کی زندگی میں، کسی بھی انسان کی زندگی میں، کسی بھی رنگ، نسل اور فطرت کے حساب سے، کسی بھی مومن کی زندگی میں، کسی بھی مسلمان کی زندگی میں، تو یہ نفس کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب آپ نفس کو کنٹرول کریں گے دنیا کی ہر برائی سے بچ جائیں گے۔ جب آپ کا نفس پہ کنٹرول نہیں ہوگا، نفس آپ کو اپنا غلام بنا لے گا، تو پھر ہر کیٹیگری میں آپ لوگوں سے لڑائیاں بھی کریں گے، آپ لوگوں سے جھگڑے بھی کریں گے، آپ لوگوں سے اخلاقی لحاظ سے بھی آپ گر جائیں گے، دنیاوی لحاظ سے بھی آپ گر جائیں گے، دینی لحاظ سے بھی آپ گر جائیں گے، ہر طرح سے آپ نیچے گر جائیں گے، اور پھر ناحق قتل بھی ہوں گے، ناحق لوگوں کا حق بھی کھایا جائے گا، وعدہ خلافی بھی ہوگی، جھوٹ بھی بولے جائیں گے، غیبت بھی کی جائے گی، بددیانتی بھی ہوگی، بد اخلاقی بھی ہوگی، بے حیائی بھی ہوگی، ہر طرح کی کیٹیگریز کے اندر زندگی کے اندر۔ تو وہ جب آپ نفس پہ کنٹرول کریں گے ان سب برائیوں سے بچ جائیں گے۔ یہ آپ کو ایک فارمولہ دے رہا ہوں، چھوٹا سا فارمولہ ہے کہ نفس کو کنٹرول کرنا۔ دنیا میں دیکھیں جی، سیدھی سی بات، دنیا میں نہ آپ نے جتنی بھی چیزیں آپ کے لیے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، غرور میں آ جاتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں، کسی کی محبت میں آپ والدین کی نافرمانی کر دیتے ہیں، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ کسی کا حق کھا لیتے ہیں، یا کسی کو ناحق قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی کیٹیگریز ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ آپ کی لائف کے اندر آپ کو ڈیمیج کر دیتی ہیں، اور جب ڈیمیج کرتی ہیں لائف کے اندر تو مختلف کیٹیگریز آپ کی لائف کے اندر انفلوئنس کرتی ہیں، اور یہ انفلوئنس کیا کرتی ہیں کہ نفس کی جو ہوتی ہے اپنی ذات کو مار کے مختلف اسلامک رولز کے مطابق اپنی لائف کو
کو لے کے آنا، اسلامی تعلیمات کے مطابق لے کے آنا، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، بہت زیادہ زندگی کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام ہمیں سبق ہی یہی دیتا ہے، اسلام ہمیں تعلیمات ہی یہی دیتا ہے کہ اپنے نفس کو قابو کر لو۔ جب آپ اپنے نفس کو قابو کر لو گے تو دنیا کی ہر برائی سے نکل جاؤ گے، ہر برائی سے بچ جاؤ گے، اور جب ہر برائی سے بچ جاؤ گے تو آپ ایک وقت کے ولی بن سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ جب آپ ہر برائی سے بچ سکتے ہو، آپ اسلامک رولز کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اسلام بہت آسان مذہب ہے اگر اس کو پراپر فالو کیا جائے، اور دنیا کی ہر پرابلم کا سلوشن اسلام کے اندر ہے، قرآن پاک کے اندر ہے۔ اگر ہم اس کو فالو کریں، اس کو ان کی تعلیمات کو دیکھیں، تو ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی اور ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نہ موٹیویشنل سپیکرز کی ضرورت ہے، ہمیں نہ انسپائریشنل سپیکر کی ضرورت ہے، نہ ہمیں ٹرینر کی ضرورت ہے۔ ہمیں قرآن اس کا معلم، اس کا استاد جو ہمیں پڑھاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پڑھے، وہ سمجھے، پھر احادیث کو آپ پڑھیں تو وہ ہر چیز کا ہر پرابلم کا سلوشن آپ کو قرآنی آیات کے اندر ملتا ہے، احادیث میں ملتا ہے۔ تو آپ کیوں نہیں فالو کرتے، کیوں نہیں چیزوں کو دیکھتے؟ تو سب سے بڑا نفس، اگر نفس کے ساتھ آپ نے جنگ کر لی، آپ کا درجہ شہید سے بھی اوپر ہے، کیونکہ یہ دنیا ایک ایگزام ہے۔ نہ آپ کے پاس گاڑی رہے گی، نہ آپ کے پاس بنگلہ رہے گا، ٹھیک ہے، نہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، نہ آپ کے رشتہ دار آپ کے ساتھ ہوں گے، نہ آپ کے بہن بھائی آپ کے ساتھ ہوں گے، نہ ماں باپ ساتھ ہوں گے۔ ایک کیٹیگری آپ کے ساتھ ہوگی، آپ کے اعمال نامے آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس اعمال نامے کو اس تھوڑے سے نفس کے لیے، کسی کی محبت کے لیے، کسی کے ناحق کھا کر آپ قبر میں جا سکیں گے؟ قبر میں نہ آپ کے پاس ایک کوٹلی ہوگی، اور آپ کو ڈیڈ باڈی کنسیڈر کر دیا جائے گا۔ جب آپ فوت ہو جائیں گے آپ کو ڈیڈ باڈی کنسیڈر کر دیا جائے گا، ایک مردہ آپ کو کہا جائے گا کہ ڈیڈ باڈی ہے، نہ آپ کا نام لیا جائے گا کہ یہ ابتہاج سٹارٹ اپ والا ہے، یہ ابتہاج صفدر ہے، یا یہ علی ہے، یہ محسن ہے، یہ کسی کا نام نہیں لیا جائے گا، بلکہ کیا کنسیڈر کیا جائے گا؟ آپ کو ایک ڈیڈ باڈی کنسیڈر کیا جائے گا۔ تو جب آپ ان چیزوں کو فالو کریں گے، ان چیزوں کو دیکھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا ایک ایگزام ہے، اس میں کوئی بھی چیز تاحیات نہیں ہے، کوئی بھی چیز رہنے والی۔ اتنے بڑے اسکالرز رہے ہیں، اتنے بڑے ہیروز رہے ہیں، اتنے بڑے ڈون رہے ہیں، اتنے بڑے، جو لوگ کہتے تھے کہ ہم دنیا کو، فرعون کو دیکھ لو، نمرود کو دیکھ لو، ٹھیک ہے۔ تو دنیا میں کوئی بھی چیز مستقل نہیں ہے، عارضی ہے یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ تو اس پہ پھر ہم اپنے نفس کو کیوں گندا کریں؟ ہم بد اخلاق کیوں بنیں؟ ہم جھوٹ کیوں بولیں؟ ہم غیبت کیوں کریں؟ ہم دوسرے کا ناحق قتل کیوں کریں؟ ہم ناحق حق کسی کا کیوں کھائیں؟ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہم وعدہ خلافی کیوں کریں؟ یہ ساری چیزیں صرف نفس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ نفس میں آپ جھوٹ بولتے ہیں، نفس میں فار ایگزامپل آپ کا دوست آپ کو کال کر رہا ہے، کوئی کام ہے اس کو ضروری، یا اس نے ملنا ہے، تو آپ بزی بھی نہیں ہوں گے، تو آپ کا نفس آپ کو کہے گا جھوٹ بول دے، اس کو جھوٹ بول دے، اس کو کال پہ جھوٹ بول دے کہ میں تھکا ہوا ہوں، میں بیمار ہوں، میں یہ ہوں، میں نے ادھر جانا ہے، میں نے ادھر جانا ہے، تو کوئی نہ کوئی بہانہ لگا دے۔ تو آپ اس کو سچ بول کے بھی بتا سکتے ہیں کہ میرا نہیں موڈ، سچ بتائے تو میں ریسٹ کر رہا ہوں، میں نے ریسٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سچ بول کے، اگر وہ ناراض بھی ہوتا ہے کوئی بات نہیں، کچھ عرصے کے لیے ناراض ہوگا، وہ سوچے گا اپنے مائنڈ میں کہ یہ شخص سچا ہے، اس نے جھوٹ نہیں بولا باقی لوگوں کی طرح، اس نے سچ بولا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر دفعہ کبھی کبھی انسان کی مجبوریاں ہوتی ہیں، اس کے نفس سے جھوٹ بھی نکل جاتا ہے، یہ دنیا کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والی ذات ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ انصاف کرنے والا بھی ہے، وہ آپ کا عدل و انصاف کرنے والا بھی ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ کون میرے رولز کو فالو کرتا ہے اور بریک کرتا ہے اور پھر معافی بھی مانگتا ہے، کیا توبہ کرتا ہے اس پہ، کیا جھوٹ پہ توبہ کرتا ہے، کیا غیبت پہ توبہ کرتا ہے، کیا نفس
کی کیٹیگریز جو اس کے اندر اس کو جذبات کو جاگے ہوئے ہیں، اس کے اندر خواہشات جاگی ہوئی ہیں پیسہ کمانے کی، کسی خاتون کو حاصل کرنے کی، کسی سے محبت کرنے کی، کیا اس پہ وہ برما بھی ہوتا ہے کہ اپنی نفس کو دیکھتا بھی ہے کہ میں کتنا گندا ہوں اندر سے، کتنا میرے اندر نفس کی خدمات میں کر رہا ہوں، نفس کا غلام بن چکا ہوں؟ تو ہمیں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے، بلکہ ہمیں نہیں، ہم سب کو، مجھے اب میں اس چیز کو کیوں کیٹیگرائز کیا میں نے اس ٹاپک کو، کیونکہ میں اپنے نفس کو دیکھتا ہوں، میں اپنی چیزیں پڑھتا ہوں، اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ میرے اندر کیا خامیاں ہیں۔ ڈیفینیٹلی کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، غلطیاں ہر انسان سے ہوتے ہیں، جھوٹ بھی بولتا ہے انسان، غیبت بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، انسان ہر طرح کی پہلو کرتا ہے، کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہ رحمان ہے، رحیم ہے، توبہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انسان تو اگر اس زمین سے آسمان تک بھی گناہ کر دے نا، اور تو آ کر سچی توبہ کرے، 2 آنسو بہا دے میرے بارگاہ عالی میں، تو میں تجھے معاف کر دوں گا، اور تو ایسا ہو جائے گا جیسے تو ایک آج کا پیدا ہوا وہ بچہ ہے۔ تو کیوں ہم اگر گناہ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد ہمیں پکی توبہ کرنی چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ڈیفینیٹلی ہم ایک سوشل ایسے سرکٹ میں ہے جس میں ہم سے جھوٹ بھی ہو جاتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، ہم وعدہ خلافی بھی کر جاتے ہیں، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو کیٹیگرائز کریں۔ اس کا ایک اچھا سا فارمولہ بتاتا ہوں، ایک کاپی لکھ لیں، آپ روز ڈیلی دیکھیں کہ آپ نے کتنے جھوٹ بولے، کتنے وعدہ خلافی آپ نے کی، کتنی غیبت کی، ٹھیک ہے۔ جب آپ ڈیلی دیکھو گے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ غلط ہو، آپ اٹ سیلف، آپ کے اندر فالٹس ہیں، آپ نے یہ گناہ کیے، پھر نیکسٹ ڈے آپ اس کو کم کرنے کی کوشش کرو گے، نیکسٹ ڈے پھر کم کرنے کی کوشش ہے، آخری دن ایسا بھی آئے گا جس میں کوئی ایسا دن بھی آئے گا اس پہ شکر گزار کریں اللہ تعالیٰ کا، کہ جس میں آپ نے نہ کوئی غیبت، نہ کوئی وعدہ خلافی، نہ کوئی جھوٹ بولا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جب ہو جائے تو ڈیلی اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لیں، معافی مانگ لیں، نماز پڑھیں، کوشش کریں۔ بہت سادہ سا مذہب ہے ہمارا، اتنا کمپلیکس نہ اس کو بنائیں، بالکل آرام سے پہلے بیسک اسلام کو سمجھنا سٹارٹ کریں، پھر آہستہ آہستہ کیٹیگریز وائز اور استاد اپنی زندگی میں ایڈ کریں، ٹھیک ہے۔ جو اس کو سمجھتے ہوں، دنیا اور آخرت دونوں کو وہ سمجھتے ہوں، وہ چیزوں کو کیٹیگرائز کریں، وہ چیزوں کو سمجھائیں آپ کو کہ ہمارا اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے۔ ہمیں صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں اچھے کام کر لینے ہیں، ٹھیک ہے، جھوٹ سے، غیبت سے، بد اخلاقی سے بچنا ہے، بلکہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے، اپنی نمازیں پوری کریں، اپنے روزے پورے کریں، حج زکوٰۃ پورے کریں، اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک اللہ سمجھیں، اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ فرشتوں پہ ایمان لائیں، نبیوں پہ ایمان لائیں، اور ہر چیز کو، ہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، صحابہ کی زندگی کو پڑھیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کو قربانیاں ملیں گی، نفس کی قربانیاں ملیں گی، کہ ایسے ایسے صحابہ تھے جو اتنے امیر کپڑے، اتنی امیر چیزیں ان کے پاس تھے، امیر تھے، اتنے اعلیٰ شان گھر تھے، لیکن انہوں نے اسلام کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیا۔ اور ایسا بھی دور آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے آئے، تو انہیں لیٹ ہو گیا، صحابہ نے بہت محسوس کیا کہ وہ عمر خود لیٹ ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو لیسن دیتے ہیں۔ پھر جب وہ خطبے کے لیے آئے، انہوں نے بتایا کہ میرے کپڑے خراب تھے، میں کپڑے دھویا ہوا تھا اور بھی گیلے تھے کپڑے، جس کی وجہ سے میں جمعے میں لیٹ ہو گیا۔ تو اس طرح کی صحابہ کی زندگی تھی۔ ایک دور ایسا تھا کہ حضرت عمر فاروق ایک نامور اور امیر شخص تھے، لیکن اسلام میں آنے کے بعد انہوں نے ساری چیزیں اپنے اسلام کے لیے قربان کر دی، بلکہ اپنے لیے ہدیہ تک بہت کم رکھا، جو حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا اتنا ہدیہ طے ہوا، وہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ریکویسٹ پر صحابہ نے مل کر کہا کہ حضرت عمر کے لیے بھی کوئی ہدیہ ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا اب کوئی کاروبار نہیں ہے، وہ خلافت کا کام سنبھال رہے ہیں۔ تو ایسا دور بھی دیکھا ہے اسلام نے، تو ہمیں وہ اپنے ہیروز کو نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں انبیاء کو نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں اپنے نبی کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کی تعلیمات کو نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں اپنے قرآن کو نہیں بھولنا چاہیے۔ تو میرا مین مقصد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کر لو، ہر چیز سے، ہر خواہش سے پاک کر لو۔ جب آپ کا پاک کرو گے ڈیفینیٹلی اللہ کے پہ چھوڑ دو، اپنے فرائض پورے کرو، حق اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ آٹومیٹیکلی آپ کے حق بھی پورے کرنے شروع کر دے گا۔ تو یہی ٹاپک تھا، یہی جو میں اپنے آپ کو اوپر ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوں، اپنے آپ کو ایکسپیرینس کر رہا ہوں چیزوں کو۔ غلطیاں ہوں گی پھر معافی مانگے خدا کی ذات سے، پھر غلطی ہو جائے پھر معافی مانگتے رہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ پرفیکٹ نہیں ہیں، آپ انسان ہیں، آپ پرفیکٹ نہیں ہیں، آپ میں غلطیاں ہوں گی، آپ سے مسٹیک ہوں گی، آپ سے جھوٹ بھی بولا جائے گا، بد اخلاقی بھی ہوگی، بد ایمانی بھی آپ سے ہو جائے گی، لیکن خدا سے معافی مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، آنسو بہائیں، ٹھیک ہے؟ اور اپنے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر چیز اور حقوق اللہ، حقوق العباد پر فوکس کریں، ٹھیک ہے؟ اور چھوٹے چھوٹے سٹیپ لیں، چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے اسلام کو، بیسک اسلام کو پہلے سمجھنا شروع کریں، پھر زیادہ اوپر والی سائڈ پہ جائیں، زیادہ کیٹیگرائز وائز چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں۔ تو اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ، اپنے دوست ابتحاج ٹاٹا والے کو، انشاءاللہ ایک نیکسٹ ٹاپک میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اگر اس بندہ ناچیز سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اپنے رب کی بارگاہ سے میں معافی کا طلبگار ہوں، اور آپ لوگوں سے بھی معذرت چاہوں گا اگر میرے سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو۔ تو اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ، اپنے دوست ابتحاج ٹاٹا والے کو۔ اللہ حافظ۔